बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का जो मौजू है ये मेरे दिल के करीब तो बहुत है, लेकिन वो जिसको कहते हैं ना आम फहम ज़ुबान में पॉपुलर नहीं है। इस मौजू के ऊपर बात करना शायद लोगों को अच्छा भी ना लगता हो, लेकिन मेरे ख़्याल में ये सिर्फ अच्छे बुरे की बात नहीं, बहुत अहम बात है। एक तरतीब देता हूँ बात को कि आज के और पिछले एक माहौल का बहुत बड़ा फ़र्क था जो कि आज शायद हमें समझ ना आ रहा हो। सिराजुल हक साहब जो हैं वो अमीर जमात हैं। एक ज़माना था कि ये फ़ाइनेंस के मिनिस्टर थे, और जब ये फ़ाइनेंस के मिनिस्टर थे तो इनसे मेरी मुलाकात हुई जर्मनी के अंदर। तो ये पूरा अपना वफ़्द लेकर आए थे। मेरे ख़्याल में शायद केपी का उस वक्त था सिलसिला या कुछ ऐसा, ये लेकिन फ़ाइनेंस के मिनिस्टर थे, तो अपनी पूरी टीम के साथ आए हुए। तो इनको वहाँ पे जर्मनी में जहाँ पे होटल में रखा गया, वो बाकायदा 5 स्टार होटल था एक, और बड़ा रिकग्नाइज्ड होटल था। जुमा पढ़ने के लिए जिस मस्जिद में गए वो जामिया मस्जिद थी। जब वहाँ जुमा पढ़ने गए तो पता चला कि सिराज साहब जो हैं वो जुमा पढ़वा रहे हैं, और जुमा पढ़ के बाहर निकले तो लोगों से पता चला कि सिराज साहब मस्जिद के अंदर रह भी रहे हैं। तो हमने सिराज साहब से जाके पूछा, ये कहानी किसी को नहीं पता होगी, कि सिराज साहब आप तो मिनिस्टर साहब हैं, तो आपको तो वो होटल में रहना था और उसका ख़र्चा जो है वो हुकूमत देती, और वो आपका राइट होता, हक होता कि हुकूमत देती। वो कहते हैं मेरी प्रिविलेज है, ये मुझे मिलना चाहिए। उन्होंने कहा मैं भी गया था वहाँ पे, फिर मुझे पता चला कि ये तो बड़ा महंगा सा होटल है। तो फिर मैंने अपने सारे साथियों से कहा कि अगर मैं तुम्हें इससे बेहतर जगह पे ले जाऊँ तो चलोगे। तो वो वहाँ की जो जामिया मस्जिद थी वहाँ पर आ गए, और मैं आपको ये बात यकीन से कह रहा हूँ कि जितनी खिदमत होटल में खिदमत नहीं होती, खातिर होती है, जितनी खिदमत और खातिर सिराज साहब की उस मस्जिद में हुई, आइंदा ज़िंदगी में भी उनकी कहीं नहीं हो सकती। लेकिन ये फैसला करना, इसके पीछे सिर्फ सिराजुल हक नहीं हो सकते, इसके पीछे वो माँ भी होगी जिसने टेढ़ी टोपी करने के लिए इसलिए मशवरा दिया कि जूती के ऊपर तुम्हारी लोगों की नज़र ना जाए। जब पीछे सही और सच होता है तो आगे सही और सच नज़र आता है। आज अगर हम अपने बच्चों को क्रिटिसाइज करते हैं तो मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें अपना गिरेबान झांकना चाहिए कि हम अपने बच्चों की तरबियत करने में नाकाम क्यों रहे हैं। सतही बातें इंशाअल्लाह ताला हम बड़ी करेंगे, और वो फार्मूले हम बताएंगे जिनसे आज तक कभी असर ना निकला है, ना आइंदा निकलेगा। इंतहाई मोहतरम हमारे साथ नौशीन नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? और जनाब बहुत ही मोहतरम सना मुनीर, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? बिल्कुल, और जनाब हमेशा की तरह हमारे कायद, हमें मशवरा देने वाले और शरीयत के रास्ता और सही रास्ता दिखाने वाले कारी क़य्यूम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तरबियत पे आपके तो खैरियत से हैं। जज्बात ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा, और ख़यालात बहुत ज़्यादा वसी होंगे इंशाअल्लाह ताला, और होने भी चाहिए। आपके पास मिंबर है, और आलिया बरनी जो कि समाजी कारकुन है और एक अपना ऐसा अदारा चलाती हैं जहाँ पे कि लोग विक्टिम्स जो हैं वो आके पनाह लेते हैं। ये पनाह लेने वाले लोग जो हैं ये भी शायद हमारी उस तरबियत का ही अक्कासी करते हैं जो कि इस माशरे में मर्दों या औरतों के पास होनी चाहिए थी। अगर मैं शाह साहब आपसे शुरू कर लूँ, शाह साहब ठीक है ना कहना? अच्छी बात है। अगर मैं आपसे शुरू कर लूँ, आपको क्या लगता है कि हम जिस बात को बार बार रोते हैं कि तरबियत ऐसी होनी चाहिए, ये तरबियत किस बला का नाम है? क्या कह रहे हैं हम एक्चुअली? सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि हम इस वक्त 2021 के जिस दौर में ज़िंदा हैं, जो एक डिजिटल दौर है, जो एक इंटरनेट का दौर है, जो एक तरक्की याफ्ता दौर है, कितना मुश्किल दौर है कि अगर आज से कुछ सिर्फ 20 साल पहले का इंसान वापस आए, जो चला गया वो दुनिया से, और वो अचानक बेचारा वापस आ जाए तो वो घबरा के परेशान होकर वापस चला जाए। नहीं गए फिर भी परेशान हम इसमें हैं ना, हम इसमें इसके साथ अभी जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अपने रास्ता ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं, वो दावा करते हैं कि वो समझ गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी हम जैसे भी हैं जो अभी तक समझने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो अभी पहले वो कहते हैं ना कि 0 पे हैं, अभी 1 पे भी नहीं पहुंचे। बच्चों क्या चाहते क्या हैं हम? तरबियत क्या हो? मतलब डिजिटल आ गया, तरक्की होगी, बहुत अच्छा हुआ, तरबियत इसमें क्या ख़राब हुई है? अच्छा वही ना कि हम एक कंफ्यूज्ड दौर में रह रहे हैं। हम जैसी माएँ ख़ास तौर पे, अगर मैं बतौर माँ देखूँ तो मुझे समझ नहीं आती। मेरी माँ डंडा भी लगा लेती थी, चपेड़े भी लगा लेती थी, और उसके बाद समझाती थी कि मैं घूर के देखूँ तो बस चले जाना है, और माँ की नज़र घूरती भी समटाइम्स नहीं थी, और रिश्तेदार कोई आ जाते थे, कोई मिलने वाले आ जाते थे तो वो सिर्फ यूँ देखती थी तो पता चलता था कि अब क्या है। अब अगर मैं कभी अपने बच्चों को यूँ करके देखने की कोशिश करूँ तो वो 10 बंदों में पूछते हैं
پوچھتے ہیں کیا ہے مما آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں, آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں, کیا مسئلہ ہوا ہے, میں نے کیا کر دیا, یہ کیا ہے. اچھا یہ بڑی باریکیاں بڑی آ گئی ہیں. اور وہ جو ماں باپ یا مائیں, اچھا پہلی بات تو یہ کہ تربیت اب صرف ماں تک محدود نہیں رہ سکتی, اب یہ بڑا مشکل کام ہے. اب یہ پورے سوسائٹی کو مل کے کرنا ہوگا, ماں باپ کو مل کے کرنا ہوگا, پوری سوسائٹی کو پہلے تو خود تربیت کی ضرورت ہے اور پھر اس سوسائٹی نے بچوں کی تربیت کرنی. کس تربیت کی بات کریں, ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کیسے ہوں؟ مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے بچوں کی تربیت اچھی کرنی ہے, وہ اس سے مطلب کیا آخر؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ تربیت کی بات کرتے ہیں, تربیت سب سے پہلے ماں سے شروع ہوتی ہے, اینڈ دین اٹ کمس کہ بچے کو آپ کیا ویلیوز اس کے ذہن میں انکلکیٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے ماں, اس کے بعد اس کے باپ ہے, اس کے بعد اس کی پوری فیملی ہے, دین کمس ٹیچرز, دین کمز ہز فرینڈس, کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے بچہ. تو میں سمجھتی ہوں ویلیوز میں آپ کا اخلاق بہت میٹر کرتا ہے, کہ آپ نے سچ بولنا ہے, آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, آپ معافی نہیں کرنی. یہ بہت ساری ویلیوز ہیں جو مسنگ ہو رہی سوسائٹی میں. نو ڈاؤٹ کہ آج کل ہماری لائف بہت کمپلیکیٹڈ ہے, ان کی بات سے اگری کروں گی, بیکاز چیزیں بہت کمپلیکس ہوتی جا رہی ہیں. بٹ اس کے لیے یہی چاہیے کہ ہم سب مل کے اس کو فرسٹ آف آل اس کی مدر اس کو سکھائے کہ واٹ از بیسکلی رائٹس اینڈ رانگ. آپ کو مورل کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو ایتھکس کا پتہ ہونا چاہیے. جس انسان میں ایتھکس نہیں ہے, جس کا ضمیر مر گیا, تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ وہ کیا کرے گا آگے جا کے. یہ جو ایتھکس ہے یا مورل ہے, جس کا اردو ترجمہ کر لوں, اس کا ترجمہ قاری صاحب یہ ہے کہ انسان کے اندر صلاحیت ہو غلط اور صحیح کے اندر فیصلہ کرنے کی. ہو سکتا ہے کسی قانون میں شراب پینا جو ہے وہ ٹھیک ہو, آپ کے معاشرے میں ہو سکتا ہے وہ ٹھیک نہ ہو. سو ان کی ایتھکس اور ہے, آپ کی ایتھکس اور ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو چیز مسنگ ہے نا, جس کا ثنا اور شاہ صاحب ذکر کر رہے ہیں, وہ مسنگ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم ایکچولی چاہتے کیا ہیں. اور بچوں کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیتے ہیں, ہم اپنی روز ایک نئی خواب اور خواہش کے ساتھ اٹھتے ہیں اور چاہتے ہیں وہ بچوں کے اندر بھی انجیکٹ ہو جائے. وہ بیچارے بھی سوچتے ہیں اگر اے اسٹار نہ لے تو وہ انسان ہونے کے قابل ہی نہیں ہے بچہ. کتنے بچے کلاس کے اے اسٹار لیں, کتنے بچے اے پلس ہو جائیں, اور وہ باقی بیچارے. یہ سوال تو میں آپ سے پوچھ ہی نہیں سکتا کہ وہ کیوں لے اسٹار, وہ انسان کیوں نہ اچھا بنے, وہ ایک الگ بات ہے. قاری صاحب کیا تربیت آپ کے خیال میں ایز اے ریلیجس پرسن, ایک مذہبی ممبر کے حساب سے آپ تربیت کس کو چاہتے ہیں, کہ تربیت کیا ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ جل وعلا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. گناہ نہ کرو, جہنم کی آگ سے, اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید دیا ہے وہ ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہے, مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کو جو شخص فالو کرے گا, اپنا معاشرہ ترتیب دے گا, تو وہ اس کے مطابق زندگی گزارے گا, تو وہ صالح انسان ہے, ایک نیک معاشرہ پروان چڑھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے کہ وہ علم کا دور نہیں تھا, جہالت کا دور تھا. آج بھی ہم اسے جہالت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ نبی کی نہیں مانتے تھے. علم کا دور وہ بہت زیادہ تھا, علم کا دور بھی نہیں تھا, بہت زیادہ تھا, کیونکہ وہاں پہ لوگ شاعر بھی تھے, وہاں پہ لوگ میتھمیٹیشنز بھی تھے, وہاں پہ وہ لوگ فزسٹ بھی تھے. اور جو جہالت ان کے زمانے میں تھی, آج کی جہالت اگر وہ دیکھ لیں تو وہ ہمیں جاہل ہیں. پورے کرائم کو آپ نے اس زمانے میں دیکھے ہی نہیں جو آج ہو رہے ہیں. پورے عرب کے اندر 10 سے 12 افراد تھے, کیونکہ وہ رسول کی نہیں مانتے تھے. پورے عرب کے اندر 10 سے 12 افراد تھے جو صرف اپنا نام لکھ سکتے تھے, لکھنا پڑھنا اتنی کم تھا. ابو جہل جس کو کہتے ہیں وہ قابل آدمی نہیں تھا. اس نے کون سا کاغذ لکھا تھا جو کعبہ پہ آپ نے لگایا تھا؟ ابو لہب قابل آدمی نہیں تھا, جسٹس تھا. ٹھیک ہے, چیف جسٹس تھا. میں عرض کرنے لگا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے, اس دین نے اس قوموں کو جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, جن کے ہاں کوئی برائی نہیں ہوتی تھی, اب بھی امت کرتی ہے. میں یہی کر رہا ہوں کہ امت نے تو صرف شیلٹر لیا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا, کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے اندر مسلمانوں والے کوئی کام نہیں ہے. جب وہ چیزیں آ گئیں کہ دفن نہیں کرنا بچیوں کو, ہم تو آج دفن کرنے سے بھی زیادہ آسان کر ہم آگ لگا دیتے ہیں. بلال بھائی, قرآن مجید تو ہم نے تربیت سمجھائیں, تربیت کیا ہے, سمیٹ کے رکھ دیا نا غلافوں کے اندر. آپ مجھے ایک جملہ کہنا قاری صاحب, تو میری سمجھ میں آتی ہے. آپ مجھے کہیں کہ تربیت یہ ہے کہ گناہ اور ثواب میں تقسیم کریں اور گناہ نہ کریں, یہ تربیت ہے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ وہ لوگ کیا تربیت یافتہ نہیں ہے جو اسلام پر نہیں ہے؟
میں عرض کرنے لگا ہوں, کہیں کنفیوژن ختم کریں میری. عرض کرنے لگا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پہ, نیچر پہ پیدا ہوتا ہے. اب جو اس کو انوائرمنٹ مل رہا ہے اس کے والدین کی طرف سے, وہ اسے یا یہودی بنا دیتا ہے, مجوسی بنا دیتا ہے, یا اسے مسلمان بنا دیتا ہے, یا انسان بنا دیتا ہے. انسان تو ہیں, نہیں ایک انسانیت والا انسانیت والا انسان اور ہے انسانیت اور جہاں جہاں انسانیت کی قدر ہے, جہاں جہاں جانوروں کی قدر ہے, اس کا مطلب کہ وہ زیادہ اللہ کے قریب ہے, اسلام کے قریب ہے. اسلام نے وہ ساری انسانیت کے پیرامیٹرز کو جو ہے وہ فالو کیا ہے, بلکہ اس کی لوگوں کو رہنمائی کی ہے جو پورے معاشرے کے اندر ایک آرگنائز سوسائٹی کے اندر ہونے چاہیے, اور وہ سارے اسلام کے اندر موجود ہیں. میں عالیہ کو بھی شامل کر لوں. عالیہ, مجھے آپ اپنے تجربے سے بتائیے کہ وہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ان کی تربیت میں, یا جن کی وجہ سے وہ آتے ہیں ان کی تربیت میں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فالٹ کہاں پر ہے, اور کون سی تربیت ہے جو ہو تو آپ کے اداروں میں یہ حادثات والے لوگ نہ آئیں؟ ٹھیک ہے بلال بھائی, بتاتی ہوں. علم طے کرتا ہے کہ کیا کہنا ہے, مہارت طے کرتی ہے کہ کیسے کہنا ہے, طرز عمل طے کرتا ہے کس قدر کہنا ہے, اور دانش مندی طے کرتی ہے کہ کہنا بھی ہے یا نہیں کہنا ہے. ہمارے معاشرے کے جو دانش مند لوگ ہیں وہ اتنے اس وقت گھبرا گئے ہیں, وہ اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ وہ کہنے سے بھی اس وقت تھوڑے ریلکٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کی ایکسیپٹنس کتنی ہوگی. اور سچ بولنے کے لیے تو پلوٹو نے کہا تھا کہ دنیا میں سب سے برا شخص وہ دوسروں کو لگتا ہے جو سچ بولتا ہے. تو سچ بولنا اس وقت اتنا بڑا مشکل کام ہو گیا, اور جس معاشرے میں سچ بولنا مشکل ہو جائے وہاں آپ کہیں کہ معاشرہ اچھا تشکیل پا جائے, یہ بہت مشکل بات ہے. منافقت اور ہپوکریسی دے کے تو ہم اپنے بچوں کو پروان چڑھا رہے ہیں, اور ہپوکریسی اس سے بڑی کیا ہوگی کہ ماں باپ, میں اپنی نسل کو شامل کرتی ہوں کہ میری نسل نے اپنے بچوں کو کر کے کچھ دکھایا اور ان سے مانگا کچھ اور. اتنی ہپوکریسی, کرپشن ہمارے معاشرے میں ہے, ہمارے گھروں مانگا کچھ اور. بڑی اچھی بات کی آپ نے. تو پھر ہم کیسے اس بات کو مان لیں گے کہ ہمارے پاس بہتری آ سکتی ہے؟ اب بچوں نے دیکھا کہ ماں باپ میں, معاشرے میں, اداروں میں, ہر جگہ ہپوکریسی ہے, کرپشن ہے. اب بچے کدھر گئے؟ بچے گئے اپنی منمانی پر, اپنی مرضی سے ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ پر گئے. اس میں اس وقت ہم تیسری جنگ عظیم میں موجود ہیں, پوری دنیا. اور وہ تیسری جنگ عظیم ہے یہ موبائل فون کی جنگ, یہ انٹرنیٹ کی جنگ. اب بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں گے جب ہم نے اپنا اعتبار ہی ان پر نہیں بٹھایا؟ بچوں کو ہم نے کہا علم حاصل کرو, تعلیم حاصل کرو, تمہیں نوکریاں ملیں گی, عزت ملے گی. اور پریکٹیکلی انہوں نے دیکھا کہ علم حاصل کرنے کے بعد, تعلیم کے بعد وہ بے روزگار پھر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور عزت کس کو ملی؟ جن کے پاس موروثی جائیدادیں تھیں, یا اگر حکومت میں بھی ہیں تو موروثی سیٹیں تھیں, اور یا جو اس وقت بیچ کے آلائے کار ہیں جو کرپشن کرتے ہیں, ان کے پاس دولت آ گئی. عالیہ, میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ ہم نے ان کو کہا کہ گریڈز اچھے لو, لیکن اس میں ایک چیز جو مسنگ لنک ہے مجھے لگتا ہے وہ یہ شاہ صاحب کہ ہم نے یہاں پہ استاد کے رول کو کم کر کے نا ٹرینرز کے رول زیادہ ڈال دی. ٹرینرز نے کہا جو سکسیسفل ہوگا وہی کامیاب ہوگا اور وہی ٹھیک ہے. اس میں جو بھول گئے نا ہم بات, وہ یہ کہ کامیاب ہونا ایک بات ہے, لیکن ہو سکتا ہے ہارنا زیادہ معتبر ہو. یہ فرق ہم نے بچوں کو نہیں بتایا اور بتا بھی نہیں سکتے. مجھے فرمائیے کہ آج جو جرائم ہو رہے ہیں, جس طرح کے بچوں اور بچیوں کے ساتھ جرائم ہو رہے ہیں, اور وہ اسکولوں سے لے کے, مدارس سے لے کے, مساجد سے لے کے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں, یہ تو بچے نہیں کر رہے نا, یہ تو بچے دیکھ رہے ہیں. تو جب بچے یہ بڑے ہوں گے تو یہ دیکھ کے بڑے ہوں گے, یہ سن کے بڑے ہوں گے. اچھا, دو طرح کی باتیں. ایک تو ہم یہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ بچوں کو ہم یہ سکھائیں, بچے سیکھتے کچھ نہیں ہیں. بچے جو دیکھتے ہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. ماں کیسی ہے, باپ کیسا ہے, دادا دادی, نانا نانی, لیکچر سے نہیں سیکھتے. نہیں, لیکچر سے نہیں سیکھتے. اچھا, لیکچر تو اب میرا خیال ہے, میں اپنی نسل کی بھی بات کروں نا تو ہم سے ہی برا لگنا شروع ہو گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی, میں دیکھتی نا کہ میرے والد صاحب کر کچھ اور رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کرو, اور وہیں بیٹھے کچھ اور کر رہے ہیں. جیسے ماں اگر فون دیکھتے ہوئے بچے کو کہنا فون رکھ دو, تو بچہ فون نہیں, وہ کہے گا یہ تو خود ماں کی نظر نہیں اٹھ رہی. ایسے ہی ماں اور باپ دونوں کی. ایک بات تو یہ طے ہے کہ اب صرف ماں اکیلی تربیت نہیں کر سکتی, صرف ماں کو آپ اکیلی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی تربیت کس ماں نے کی ہے. پوری سوسائٹی مل کے تربیت کر رہی ہے. یہ ٹی وی, یہ جو ہم نے اپنے گھر میں 60 انچ تک کی ایک اسکرین لگا دی ہے, یہ تربیت کر رہی ہے. اس کے اوپر کیا ٹی وی ہونا نہیں چاہیے, اس کا نام پھپھو رضیہ ہونا چاہیے. یہ پھپھو مطلب یہ پوری تربیت, ٹی وی پتہ نہیں کیوں ہے. یہ ساری چیزیں گھر کے اندر, آپ کے بیڈ روم کے اندر, اور آپ کے ماں باپ سے زیادہ اس کا عمل ہے.
آپ کے ماں باپ سے زیادہ یہ اپنے پریکٹیکلی آپ کی زندگیوں میں شامل ہو رہا ہے. آپ مائیں جاتی ہیں جا کے فون پہ یا ٹی وی پہ بچوں کو لگا کے جا کے گھر کے کام کر رہی ہوتی ہیں, سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ سب ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو ہم استاد کو کہتے ہیں, استاد کی تو اب حیثیت وہ رہ ہی نہیں گئی. جب میں اپنے بچے کے سامنے اپنے شوہر سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی ہوں گی نا, ان کو ہم اتنی فیس دیتے ہیں اور وہ میرے بچے کو گھور کے دیکھ رہی ہے, وہ میرے بچے سے ایسے بات کر رہی ہے, یہ کیسی ٹیچرز ہیں, یہ کیسی اسکول ہے, اس اسکول کو نکلوا, میرا بچہ وہ ساری چیزیں لے کے اسکول جائے گا. وہ سمجھے گا یہ اس عورت کو یا اس مرد کو, یہ جو میرا ٹیچر, اس کو میں پیسے دے رہا ہوں. دو طرح کی میں آپ کی اس بات کو نہ بڑھا رہا ہوں. وہ میں کالج میں این سی میں پڑھا رہا تھا, تو وہاں پہ ایک نکما طالب علم, میرے خیال میں تھا کہ یہ نکما طالب علم ہے, تو میں نے اس کے والد کہا کہ اپنے اگلی دفعہ کلاس میں ہے نا تو والدین کو لے کر آنا ہے. اس کے ابا جان تشریف لے آئے, اور ابا جان جو ہے وہ 2-3 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد مجھے ملے, اور ملنے سے پہلے انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا استاد جی آپ نے کچھ نہیں کہنا, پہلے آپ میری سن لیں. میں نے کہا جی حکم فرمائیں. انہوں نے کہا کہ میرا یہ جو بچہ ہے نا, اس کا ماس جو ہے نا, گوشت, وہ میرا ہے, صرف ہڈیاں آپ کی ہیں, آپ جو چاہیں کریں, میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ آپ نے بلایا ہے. کامیاب ترین آرکیٹیکٹ ہے اس دنیا کا. اب وہ مجھے نہیں پتا کہ اپنے باپ کی وجہ سے ہے کہ ٹریننگ کی وجہ سے ہے, لیکن اگر وہاں پہ باپ سپورٹ کر دیتا کہ میرے بچے نے تو گھاتکے میں لایا, پھر وہ بچہ کیا ہوتا, شاید وہ یہ نہ ہوتا. لیکن اس فارمولے کا رزلٹس ہمیں مدرسوں میں بڑا الٹا نظر آتا ہے نا. یہ کہہ دینا کہ آپ ہمارے بچوں کے اوپر تشدد, تو آپ کو صرف یہی الٹا نظر آتا ہے. نہیں, ابھی ہم صرف اس کی بات کریں کہ تشدد کی اجازت, اگر ہم اپنے معاشرے میں بچوں پہ تشدد کی اجازت دیتے ہیں, تو جس طریقے سے بچوں کی سوچ محدود ہوتی ہے, جس طریقے سے بچوں کو ان کی ایکٹیویٹیز کو محدود کر دیا جاتا ہے, اور وہ ایک غلام کی حیثیت سے زندگی جئیں گے. میں آپ کی بڑا سر, اس پہ آپ نے مجھے بڑے ہی ایمانداری سے جواب دینا ہے. ہم نے اس کو لفظ دے دیا, میں مشنری اسکول سے پڑھا ہوں, لیکن آج بھی آپ دیکھیں کانوینٹ کی لڑکی اور نان کانوینٹ کی لڑکی میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. میں باعث تو نہیں ہوں, بالکل فرق ہے, فرق ہے, بس پھر وہی بات ہوتی ہے. ہم نے اس استاد کی اس طاقت کو تشدد کا نام کس زمانے میں دے دیا کہ استاد اپنا حق جو ہے وہ طالب علم پہ نہیں جتا سکتا. اس کو ہم نے تشدد کب کہنا شروع کر دیا؟ میرے خیال میں یہ پہلی ناکامی کی سیڑھی تھی. دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹیچر کا سب سے پہلے کام تو کیوں کہتے ہیں کہ جی اسلام کہتے ہیں کہ جی آپ کو جو استاد ہے وہ روحانی آپ کا ہے, ہی اسپرچول ہیلر. پہلے اگر بچہ ماں باپ گھر فیملی سے باہر اسکول جاتا ہے تو اس ٹیچر نے اس کو ایک, دیکھیں بچے کے لیے, چھوٹے بچے کے لیے پیرنٹس ہو جائیں, اس کا ٹیچر رول ماڈل ہوتے ہیں. لائک میں چھوٹی تھی, میں کہتی یار میں نے آئی وانٹ ٹو بی اے ٹیچر بیکاز آئی یوز ٹو گو ٹو اسکول ڈیلی. ٹیچر کو دیکھتی بڑا اچھا تیار ہو رہی ہے, بڑے اچھے طریقے سے سب سے اسمائل کر کے بات کر رہی ہے. سو فار می دیٹ واز این انسپریشن کہ میں بھی چلو اچھے طریقے سے ملوں. بٹ جب ٹیچر خود ایک بیچارہ, جیسے آج کل کے دور میں, دے آر ایکچولی فوکسنگ, بیکاز میں سمجھتی ہوں ایجوکیشن از گیٹنگ مور کمرشلائزڈ. ہم اس چیز کو بالکل پیسے کے مٹیریلسٹک فارم میں چلے گئے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے, آپ نے زیادہ کیا, ایجوکیشن از commercialized. We are actually not focusing on values. We are not telling the child, the teacher is not telling the child کہ آپ نے ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے, آپ کی ویلیوز کیا ہیں, آپ نے ڈسپلن کیسے رکھنا ہے, اور یہ چیزیں مسنگ ہے. جب آپ کا ہر فوکس پیسہ ہو گیا, جب آپ کی پرائورٹیز چینج ہو گئی. آپ اس بات کو ایکسپوز پتہ ہے کس چیز نے کیا ہے؟ جب سے یہ کووڈ آیا نا, اور وہ فون پہ یا لیپ ٹاپ آن لائن جو آپ کی آن لائن جب پڑھنا پتا چلا, او یہ پڑھان دی میرے پتر نو. آپ یقین کریں کلاس میں ٹیچرز جب آن لائن آپ لیکچر سنے, چیخ چیخ کے بچوں سے بول رہی ہوں گی. جب ایک ٹیچر چیخ کے بات کر رہی ہوگی, ہاؤ کین دیٹ ٹیچر بی اے رول ماڈل فار اے چائلڈ؟ جڑت نہیں ہے نا, جڑت نہیں ہے بچے کی ماں باپ کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, اس پورے سسٹم کے ساتھ, ٹیچر کے ساتھ, اسکول کے ساتھ جڑت نہیں ہے. اب ہمارے بچے اگر 1 سال گھر میں رہے ہیں اور ان کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, اور وہ کسی بھی طریقے سے اس میں سے چوری چکاری ماں باپ بھی سکھا دیتے ہیں, ٹیچر بھی کہ چلو ٹھیک ہے دیکھی جائے گی, جو ہوئے گی رزلٹ آئے گا. اب ہم ریزلٹس پہ جا رہے ہیں, ہم پورے ایک سسٹم کو, ایک پورے طریقے کو تو فالو کرنا ہی نہیں چاہتے, صرف ریزلٹس پہ. آل کمرشل, سو وی ایکچولی دی پرائورٹیز ہیو بین چینجڈ. تو ہماری ترجیحات ہیں یہ مختلف ہو گئی ہیں. آپ, ہمارا نمبر چل رہا ہے, اگر آپ کال کر کے کوئی بھی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کر لیجیے. حضور اقدس میرا کپتان اگر ایک لباس کے مکمل ہونے پہ بھی جرت کر لینا تو ہم کہتے ہیں ٹھا ٹھا مار دو مر جائے, ہم اس نے ہمارے حقوق کے اندر مداخلت کر دی. اب استاد جب تک مداخلت کرتا تھا نا, وہ کانوینٹ جیسن میری ہوتا تھا, وہ ڈان باسکو ہوتا تھا, وہ کیتھیڈرل ہوتا تھا یا مدرسہ ہوتا تھا, ہم نے وہاں سے اکثر ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی جیسے لوگ دیکھے ہیں, تو وہاں پہ ہم نے اپنے اے کیو خان جیسے سائنٹسٹ بھی دیکھے ہیں, ہم نے ہر طرح کی چیز دیکھی ہے. اب جب ہم تربیت میں اپنے ہی خلاف کھڑے ہو گئے اور ان لوگوں کی ماننی شروع کر دی جن کی سڑک کی طاقت زیادہ ہے, تو حضور سڑک کی طاقت ہی ماننی تھی تو پھر آپ دھرنے بھی مانے, پھر آپ جو سڑکیں اسلام آباد کی بات کو ختم ہوتی ہیں وہ بھی مانے,
پھر ان کو کیوں نہیں مانتے؟ کمی آپ میں ہے استاد محترم. بلال بھائی آپ بہت زبردست بات کر رہے ہیں. آج جس وقت میں محترم عمران خان صاحب نے بات کی کہ لباس پورا ہوگا تو ریپ یا دیگر جرائم کم ہوں گے, اسی وقت میں ہمارے ایوان بالا کے اندر ایک فیملی لاس کے اوپر بل پاس ہو چکا ہے. وہ واپس ہو گیا آپ کی چیخو پکار کی وجہ سے الحمدللہ. آپ اس وقت میں یہ موضوع بحث جو ہے وہ شروع کیا ہے جب وہ واپس ہو چکا ہے. صرف ایک اعتراض ہے, اس بل میں سے آپ نے ماں اور باپ کو اس خاندان میں سے نکال ہی دیا تھا, مائنس سے بھی مائنس کر دیا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کی طرف دیکھ نہیں سکتے, اس کی طرف بول نہیں سکتے, اسے ٹوک نہیں سکتے. تو تربیت کیسے کرنی کس نے تربیت کرنی ہے؟ ٹھیک ہے, جانور بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, تو یہاں تو جانور کا بچہ اپنی ماں اور باپ کو دیکھ کے تربیت لیتا ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, لیکچر سے نہیں لیتا. عالیہ مجھے یہ فرمائیے کہ یہ آج کل ہمارے پیرنٹس جو ہے نا وہ اس بات پہ, اور میں اس کو تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, وہ والدین جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ جناب اتنی دفعہ سمجھاتی ہوں یہ سنتی نہیں ہے. تو وہ سنتی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تربیت تو انٹرنیٹ پہ ہو رہی ہے, تربیت تو ٹک ٹاک پہ ہو رہی ہے. بڑے مزے کی بات ہے کہ ماں باپ دیکھ نہیں سکتے, ماں باپ پوچھ نہیں سکتے, ماں باپ موبائل فون کی طرف آنکھ نہیں اٹھا سکتے, اور ہم کہتے ہیں یہ بچوں کی پرائیویسی ہے. لیکن کیا زبردست پرائیویسی ہے نا بلال بھائی, کہ ماں باپ تو نہیں دیکھ سکتے اور ہمارے بچے جو ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, جس طرح سے نیٹ یوز کر رہے ہیں, ہمارے بچوں کی پرائیویسی پوری دنیا دیکھ رہی ہے. کیا زبردست بات ہے. اور زمانہ جب مار لگاتا ہے نا, تو ابھی 2 دن پہلے جو ہم نے پروگرام کیا تھا, جس طرح سے چیزیں بنی ہوئی تھی, ویڈیوز بنی تھی, اور جس طرح سے خراب ویڈیوز جو وائرل ہو رہی تھیں, اور شادیاں ختم ہو جاتی ہیں 10-10 سال کے بعد بھی جب وہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, تو ہم اپنے بچوں کو ہمارے وجود سے پیدا ہوئے ہیں, میری نسل, میری اولاد میرے وجود سے پیدا ہوئی ہے, اس کی مجھ سے پرائیویسی ہے, اور جو زمانہ بھر جو اس کا دشمن ہے اس سے پرائیویسی نہیں ہے. دوسری بات, ہم مانیٹر ہو رہے ہیں ان ممالک سے جہاں سے یہ ایجاد آئی ہے. موبائل فون, انٹرنیٹ کوئی بری ایجاد نہیں ہے, لیکن ہمیں جس طرح مانیٹر کیا جا رہا ہے, جس طرح سے آپ اگر موبائل فون کو کم استعمال کریں تو یہ زیادہ تو فوراً لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ اتنا آپ کا اپ یوزیج ہے, اتنا آپ کا ڈاؤن ہے, یعنی ذہنی طور پر آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ویڈیوز, آپ ایک ویڈیو غلطی سے بھی آ جائے, آپ اس کو صرف دیکھ لیجئے گا, اس کے بعد آپ دیکھیے آپ کے پاس بغیر پوچھے بغیر چاہے کتنی ویڈیوز ویسی آئی ہیں. میں کے بعد دوبارہ آتا ہوں, آپ نے بات بڑی اعلیٰ کی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی ماں باپ سے چاہتے ہیں, لیکن وہی پرائیویسی جو ہے وہ زمانہ بھر دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب پرائیویسی نہیں ہم مانگ رہے, ہم بنیادی طور پہ منافقت کی طرف پہلا قدم اٹھاتے ہیں اپنے گھر اور اپنے کمرے سے. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, اکثر وہ طبقہ جو کہ مذہبی یا تعلیمی رجحان رکھتا ہے, جو کہ معاشرے کا آئیکن ہوتا ہے, اگر وہ بھی نہ سمجھے آج, تو پھر آئندہ آنے والی نسلیں 25 سال کی جو ہیں وہ آپ کی ضائع ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. کھول لیجیے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری صاحب, مجھے یہ بات کسی طرح سمجھانے کی آپ کوشش کیجئے کہ میرا ہیرو جو ہے وہ میرا استاد ہونا چاہیے, ارسپیکٹو آف کہ وہ اس کا میرے ساتھ مارنے کا کتنا تجربہ تھا یا نہیں تھا. مثال ایک بڑی ایمانداری سے مثال دے رہا ہوں, ذرا حوصلے سے سن لینا ہے. انتہائی کامیاب ایک افسر دنیا کا, پاکستان کا, اس کے ساتھ مال روڈ پہ ہم اپنے اس استاد کو ملے جو الٹے ہاتھ پہ سوٹیاں مارتا تھا. اس نے اپنا سارا پروٹوکول روکا. استاد محترم تب بھی اچکنی پہنتے تھے, اب بھی اچکنی پہنی ہوئی تھی. ان کے پاس گئے اور ان کو کہا استاد محترم آپ نے مجھے پہچانا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا. ظاہر ہے نہیں پہچانا. تو انہوں نے کہا استاد محترم وہ آپ نے نہیں پہچانا, آپ پہچانیں گے بھی نہیں, آپ کتنے طالب علم ہیں, لیکن یہ آپ میرے سینے پہ جو ستارے لگے دیکھ رہے ہیں نا, یہ ان سوٹیوں کا نتیجہ ہے جو آپ نے میرے ہاتھوں پہ ماری تھی. واہ زبردست. اب یہ زبردست بات اب کیوں نہیں ہوتی؟ اب اصل میں ہم نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ چینج کر لیا ہوا ہے. ہم نے کہا ہے کہ بچے کو نہ تو کوئی ہاتھ لگائے گا ماں اور نہ باپ اور نہ ہی ٹیچر. منافقت یا میں کہتا ہوں کہ مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اسکول نے سمجھا ہے کہ ماں باپ اس کی اخلاقی تربیت کریں گے, اور اسکول کو ہم نے یہ ذمہ دے دیا ہے کہ ہم آپ کو فیسز دے رہے ہیں, لہٰذا ساری تربیت آپ نے اسے دینی ہے, ہم نے صرف پیدا کر کے آپ کو دے دیا ہے, اپنے ایک بہترین انسان بنا کے معاشرے کو دینا ہے یا واپس دینا ہے. ٹھیک ہے, دونوں جگہ پر گیپ ہے. نہ والدین بشمول ہمارے
نہ والدین اپنے ذمہ داری پورا کر رہے ہیں اور نہ اسکول سمجھتا ہے کہ میں نے ٹیچر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے صرف اس کو سلیبس پڑھانا ہے اور سلیبس میں نے اسے 100% نمبر لے کے دینے ہیں یا 80% 90% مارکس لے کے دینے ہیں, میں نے اپنا گریڈ جو ہے وہ اپ گریڈ پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہم دونوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ تربیت جو تھی یہ ماں باپ نے کرنی ہے اور ماں باپ سمجھ رہے ہیں. میں کالر لے لوں پھر تربیت پہ آپ کو تھوڑی سی میں گفتگو کہوں گا. جی السلام علیکم بیٹا عبد الرؤف. وعلیکم السلام جناب علی حکم. عبرال بھائی السلام علیکم, آپ کو پوری ٹیم کو السلام علیکم, میری طرف سے مہمان بیٹھے ہوئے. جی حکم. بلال بھائی یہ کہ آپ نے تو میرا بچپن یاد کرا دیا. آپ نے وہ بات کی نا وہ ٹیچر سوٹی والی میں, ہمارے ایک محمود صاحب میں شملہ اسکول میں پڑھا ہوں یہ وری روڈ پہ. اچھا. تو انہوں نے یقین کرے بنایا تو آج میں قابل آدمی بیٹھا ہوں یہاں پہ. میرا بزنس ہے, چھوٹا تھا لیکن شکر الحمدللہ. تو سب سے بڑا جو گیپ ہے نا ماں نے خود ٹیلر کر دیا. وہ اپنی سہولت کے لیے بچے کو موبائل دے دیتی ہے, جب وہ بچہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اس کو اٹھاتی ہے, اس سے چھینتی ہے, تو گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. یہ مسائل جو سب سے بڑی جو ہے وہ موبائل ہے. ماں خود پہلے اپنی سہولت کے لیے اس کو دے دیتی ہے, جب وہ بچہ الٹی سیدھی چیزیں اس میں دیکھتا ہے, جب بڑا ہو جاتا ہے اس کا عادی ہو جاتا ہے, پھر کہتا ہے یہ موبائل پہ لگا رہتا ہے, ہم دیکھتے توجہ نہیں دیتا. یار اس پہ کیا کرے, کپتان نے اس کے اوپر ٹیکس لگایا, ساری کارپوریٹ دنیا اس کے خلاف کھڑی ہوگی کہ 5 منٹ کی ٹاک نہیں ہو سکتی, مزدوروں نے فون کرنا ہوتا ہے, آپ یہ نہ کریں, آپ وہ نہ کریں, واٹس ایپ کے اوپر یہ وہ مطلب کیسے کریں پھر کریں کیا آپ کو. جی وہ میں آپ کو وہی بات کر رہا ہوں کہ ماں باپ جب تک اپنی ذاتی, جس طرح ہماری ماں باپ نے, ہم 5-4 بھائی تھے, 2 بہنیں تھے, ہماری ماں نے ہم پہ توجہ دی, آج ہم قابل 4-5. آج دوسرا بچہ نہیں بیوی پیدا کرتی, کہتی میرا کام نہیں ہوتا میرے سے, آپ 4-5 کی بات کر رہے ہیں. تو میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ سب سے بڑی, یہ ماں, میری بیٹیاں بھی ہیں, میں کسی کو بچی کو یہ کلیم جب وہ نہیں کر رہا, میں ایک رہنمائی کر رہا ہوں, کیا آیا میں غلط ہوں گا, لیکن جب تک ماں اپنے بچے کو نہیں خود گائیڈ کرے گی, کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی اس کو صحیح. ہم نے, آپ نے ماشاءاللہ, ہم مڈل کلاس سے ہیں, میں کوئی بڑی کلاس سے مڈل اوپر آئے ہوں, لیکن ماں کی تربیت, ماں کی جو اچھے برے کے, ماں نے توجہ چھوڑ دیا بچوں کو سمجھانا کہ بیٹا یہ غلط کام ہے, یہ صحیح ہے. اب موبائل ہے بس, یہ تو نے استعمال کرنا, مجھے نہیں تنگ کرنا. آپ نے بات بڑی اچھی کی, صرف ایک بات سے میں آپ کے اتفاق نہیں کرتا, اور بڑے ادب کے ساتھ آپ نے کہا مڈل کلاس ہے. بھائی ہم مڈل کلاس نہیں ہیں, ہم لوور مڈل کلاس بھی نہیں ہیں, ہم بہت نیچے طبقے کے لوگ ہیں. ہمیں تنخواہ نہ ملے تو ہمارے سے مہینہ نہیں گزرتا, اور 20 تاریخ کے بعد ادھار نہ لیں تو اگلے 10 دن نہیں گزرتے. مڈل کلاس پتہ نہیں کہہ کے ہم اپنے آپ کو نا حوصلہ دے دیتے ہیں, ہم نہیں ہیں مڈل کلاس. میں عالیہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں, یہ جو بات ابھی بھائی کر رہے تھے کہ ہمیں استادوں نے پڑھایا, اس طرح پڑھایا, یہ کیا وہ کیا, اب میں آپ اس بات کو واپس ریورس میں تو نہیں لا سکتا کہ اینڈرائڈ جو ہے وہ میں ختم کر دوں دنیا سے, فون ختم, میری طاقت نہیں ہے. میں روکوں گا ابھی تو میرے بچے چیٹ کر لیں گے مجھے, اور وہ کوئی نہ کوئی بہانہ یا عذر یا طریقہ نکال لیں گے. اب اتنی سہولت ہونے کے بعد بھی مجھے یہ فرمائیے کہ آج میں نے اپنے بچے کو بتانا ہے کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, اچھی گود میں بٹھائے تو نہیں بیٹھنا, یہ سمجھانے کی ضرورت, کوئی ہاتھ لگائے تو نہیں لگانا, صرف دادا دادی نانا نانی ماں باپ لگا سکتے ہیں. یہ باتیں جو ہیں یہ پہلے کیوں نہیں سمجھانی ہوتی تھیں, یہ اب کیوں سمجھانی ہے جبکہ سہولت اتنی زیادہ ہے. پہلے جب بڑے باتیں کیا کرتے تھے تو گھر کے بچے یا تو خود ہٹ جایا کرتے تھے, وہاں سے انہیں ہٹا دیا جاتا تھا کہ یہ بچے ہیں, ان کے کہنے سننے کی باتیں نہیں ہیں. ان کے پاس اتنا خوبصورت بچپن ہوتا تھا, اتنی خوبصورت ترقی کے طریقے ہوتے تھے. اب آپ 10 سال کے بچے سے بات کریں تو 20 سال کا ہے, 20 سال سے بات کریں تو 40 سال کا ہے. بچپن ہم نے ان کا چھین لیا, سکون ہم نے چھین لیا. ہم نے صرف اب یہ بتایا ہے کہ دنیا میں ایک ہے جس کو عورت کہتے ہیں, دوسرا ہے جس کو مرد کہتے ہیں, باقی دنیا کی کہانی ختم. اور یہ معاشرے نے سکھایا ہے, یہ نیٹ نے اس میں بہت ایک پازیٹیو رول پلے کیا اس چیز کو بڑھانے میں, اور ہم اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے زیادہ لیا, پازیٹیو نہیں لیا. میں اپنے استاد کو اگر محبت اور خراج تحسین نہ پیش کروں تو میں سمجھوں گی روز قیامت مجھے پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ کہ سب نے اپنے استاد کا ذکر کیا, عالیہ تم نے نہیں کیا. میرے استادوں کا بہت بڑا کردار ہے مجھ میں. میں اسمبلی میں ایک دفعہ کھڑی تھی اور ظاہر ایک سٹائل ہوتا ہے, مجھے اندازہ نہیں تھا, میرے پیروں میں تھوڑا گیپ تھا, میں اس انداز میں پیچھے ہاتھ باندھ کر کے پی ایف کے ماحول سے پلی بڑھی ہوں, پی ایف شار فیصل میں, تو تھا
میری میتھس کی ٹیچر انہوں نے مجھے کہیں دیکھا اور وہ اسمبلی میں میرے پاس آئیں اور انہوں نے اپنے پیر سے مجھے ایک طرح سے ہلکے سے ہٹ کیا میرے پیر کو کہ عالیہ پیر جوڑو, لڑکیاں اس طرح کھڑی نہیں ہوتی, یہ ڈیسنٹ پوسچر نہیں ہے. بلال بھائی آج اتنے سالوں کے بعد بھی میں کسی پروگرام میں کہیں کھڑی ہوں, مجھ پر کوئی تشدد نہیں کیا میری ٹیچر نے. اس نے مجھے اس دن سکھایا تھا کہ عورت کھڑی کیسے ہوتی ہے اور اس کی عزت کن چیزوں میں ہے. میں اب کچھ سال پہلے اپنے ڈپارٹمنٹ گئی تھی, جمیل کاظمی صاحب میرے چیئرمین ہیں جو میرے ٹیچر ہوتے تھے یونیورسٹی میں. جب میں ان سے ملی وہ بہت خوش ہوئے, انہوں نے مجھے بہت عزت دی, اور جب میں جانے لگی تو اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کے مجھے گاڑی تک چھوڑنے آنے لگے. میری روح کانپ گئی کہ میرا استاد مجھے کیسے چھوڑنے آ سکتا ہے, میں اس کو یہیں سے اللہ حافظ کروں گی, میرے لیے اتنی عزت کافی ہے. میں نے سر سے کہا سر میری عزت یہ ہے کہ آپ یہاں سے دعا دے کے مجھے رخصت کریں, آپ گاڑی تک میرے پیچھے پیچھے آئیں کہ میرا کوئی نام ہے. میرا کوئی نام نہیں ہے سر, نام آپ کا ہے, جو آپ نے میری تربیت کی اور مجھے یہ نام ملا. میں نے ان کو ان کے کمرے سے بھی باہر نہیں آنے دیا. میرے لیے استاد کا رتبہ یہ ہے. اور اگر میں اپنی ماں کی بات کروں تو میری ماں نے, میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس, یہ کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی جناب اجاز بھائی. السلام بلال صاحب, میں اجاز بول رہا ہوں واکنڈ سے. جناب علی بسم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں آپ. لیکن میں صرف معاشرے کی ایک بات کرتا ہوں, جب ہمارے اندر, ہماری ہڈیوں کے اندر حرام رچ بس جائے گا تو ہمارے معاشرے کے اندر ہر طرح کا بگاڑ آئے گا. ٹھیک بات میری پتہ نہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں, ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے ہیں. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اتنا بھی بگاڑ ہے کہ جب ہمارے خود ہم جو کچھ کھائیں گے, جو اپنی اولاد کو کھلائیں گے, پھر ہم کس طرح توقع کریں گے کہ ہمارا استاد, ہمارا عالم, ہماری اولاد, ہم سب ٹھیک ہوں گے؟ نہیں تو تمہارے خیال میں آج کل جو ہم گوشت خرید کر لاتے ہیں یا جو بازار سے منگاتے ہیں, جو پیزا کھاتے ہیں, جو برگر کھاتے ہیں, یہ ٹھیک بات نہیں ہے, نہیں کھانا چاہیے؟ نہیں سر, آپ سمجھے نہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہ نہیں کہہ رہا. میں نے کہا ہم حق حلال کی کمائی سے کھائیں گے, کسی کا حق نہیں ماریں گے, حرام نہیں کھائیں گے, رشوت نہیں لیں گے, آپ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کے کسی کا حق نہیں ماریں گے. پیسہ حرام کا جب ہمارے گھر میں آئے گا تو پھر بڑے کیسے ہوں گے اگر حق نہیں ماریں گے؟ یار میں ایک بات کر رہا ہوں سر, میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں بھی آپ کو بالکل ذرا مذاق کہہ رہا ہوں. پھر بڑے کیسے ہوں گے؟ حق نہیں ماریں گے تو بڑے کیسے ہوں گے؟ سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ہمیں پتہ نہیں ہے معاشرے کے اندر کہ ہمارے پڑوسی کے حقوق کیا ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ غریب آدمی کا حقوق کیا ہے. انسانیت ختم ہو چکی ہے, ہم نے صرف لیبل لگا لیے ہیں اپنے اوپر. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, میں بہت بات کر رہا ہوں, کسی نے MNA کا, کسی نے عالم کا, کسی نے کیا نام ہے یہ ٹیچر کا, کسی نے اس کا, جو بھی معاشرے میں ڈاکٹر کا, ڈاکٹر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ہمارا معاشرے کا سب سے بڑا بگاڑ میرے ذہن کے مطابق صرف اور صرف حلال حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بڑی اچھی کال کی, لیکن میں اس میں ادباً کہوں گا جب دو بینک ساتھ ساتھ ہو, ایک پہ لکھا ہو اسلامی بینکنگ اور دوسرے پہ لکھا ہو کمرشل بینکنگ, تو اسلامی بینکنگ میں جاؤں گا تو حرام حلال ہوں گا اور دوسرے میں جاؤں گا تو حرام ہوں گا. جبکہ دونوں کے جو ابو جان ہیں ان کا نام ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تو جب نیچے ہم نے خود گند کیا ہے اور اس کو مذہبی رنگ دیا ہے, تو پھر حلال حرام کی تقسیم تو اس معاشرے میں کریں جہاں سود اور نا سود کی تقسیم یا لفظ کی تشریح کرنے والے لوگ علماء اکرام ہوں. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے ہی احترام کے ساتھ یہ جملہ کر رہا ہوں. ہمارے ہیروز میں جناح صاحب ہیں, بالکل ہونے چاہیے. اقبال ہیں, بالکل ہیں. قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح ہے, بالکل ہیں. لیکن جب آپ ان ہستیوں کے ساتھ اس خاتون کی بھی تصویر لگا دیں گے جس نے آج تک ان کا شکریہ ادا نہیں کیا جنہوں نے اس کی بنیادی جان بچائی ہو, لیکن وہ یہ کہے کہ نکاح کرنا شادی کے لیے ضروری نہیں ہے, تو پھر میں کہاں جاؤں, کس سلیبس کو اڈاپٹ کروں؟ کیونکہ یہ سلیبس بنانے والے تو ہم ہی لوگ ہیں نا. تو جب ہیرو آپ نے ان لوگوں کو بنانا ہے جو معیار زندگی میں یا آپ کے بیسک مورل میں یقین ہی نہیں رکھتے, تو پھر بچوں کا کیا قصور ہے؟ پھر ان کو بھی رہنے دیں بغیر شادی کے, پھر ان کو بھی بغیر مورل کے رہنے دیں. پھر ان میں برائی کیسے ہے جب سلیبس کی کتاب میں آپ نے ٹھوک دیا اور پوچھنے والا کوئی نہیں؟ تو پھر معافی ہے بس.
نہیں، یہ تو اب وہی بات نا کہ جو آپ کا ہیرو نہیں ہے اگر وہ میرا ہیرو ہے تو اس پہ آپ اعتراض کرتے ہیں تو مجھے بھی اعتراض ہوگا. ٹھیک ہے. اب پہلی بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ ہم نا یہ جو دور بدل گیا ہے نا اس کو واپس نہیں لے جا سکتے. اب آپ یہ کہیں کہ دنیا بدل گئی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مجھے ایک کال یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو دور جدید کے علوم سے آراستہ کریں، اس کے ساتھ ان کو علم و ادب سکھائیں. آپ اپنے بچوں کو اب واپس کسی پچھلے دور میں نہیں بھیج سکتے. اس دور کے ہیرو وہی ہیں جن پر آپ کو اعتراض ہے. اس پر کوئی یہ نہیں کہ اگر آپ کو اعتراض ہے تو وہ ہیرو بدل جائیں گے. ہاں یہ جو ہم آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ آپ کو بھی اپنی بات کہنے کا حق ہے، مجھے بھی حق ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ہیرو کو برا نہ کہوں تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ میرے ہیرو کو برا نہ کہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے. اب میں اس بات کا ایک تجزیہ بالکل مختلف طرح سے کرتا ہوں. اگر میں اس بات کو سچ لے لوں تو میں پرانے زمانے سے ہیرو ورشپ اٹھا ہی نہیں سکتا، جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ آپ سیکھتے ہمیشہ تاریخ سے ہیں. لیکن دوسری طرف جب تک آپ کا نظریہ نہیں ہے، نظریہ ٹھیک ہے نا، جب تک نظریہ نہیں ہے تب تک ہیرو نہیں ہو سکتا. کامن ہیرو ہمارے اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارا کوئی قومی نظریہ نہیں ہے. بالکل ہمیں نہیں پتا ہم نے مسلمان بننا ہے، آدھا بننا ہے، پچیدہ بننا ہے، کیا بننا ہے. کوئی اور مذہب کا نام نہیں لے سکتا. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے انسان کیسا بننا ہے. دیکھیں ہم نے پاپولر ہیروز کو اٹھایا ایسا نا، اور کسی کو نہیں. پاپولر کون ہے؟ دیکھیں میں آپ کی بات سے یہاں سے میں آگے اس پہ ڈسکس کروں گی. I'll just add one thing کہ دیکھیں ہم لوگوں کو پرابلم، ہمارے اس معاشرے میں پرابلم یہ ہے کہ we as a society are not clear headed. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا 5 سال کا پلان کیا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم ویژنری نہیں ہیں. ویژن ہوتا ہے کہ آپ نے 10 سال بعد کیا کرنا ہے. ہمارے معاشرے نے کیا، ہماری سوسائٹی نے کیا، ایون میں نے 15 سال بعد میرا کیا پلان ہے. اگر آپ اپنی لائف کو ایز اے پلاننگ کر کے چلتے ہیں کہ یار میرا یہ ویژن ہے، میں نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ 10 سال بعد وہ ایسے نکلیں، تو اس کی پلاننگ، اس کی ورکنگ پہلے آپ نے کرنی ہے. میں ایگزامپل دوں آپ کو. جی، ایک یہودی عورت جب ماں بنتی ہے نا تو وہ سارا کھانا چھوڑ دیتی ہے، اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتی ہے. وہ کھانا کھاتی ہے جو حکومت نے فیصلہ کیا ہوا ہے، وہ کتاب پڑھتی ہے جو حکومت نے فیصلہ کیا ہوا ہے، تاکہ جو اندر بچہ اس کے پرورش پا رہا ہے وہ ان خیالات پہ پرورش پائے جو وہ کھا رہی ہے اور جو وہ پڑھ رہی ہے. لیکن میں آپ کو کہوں گا تو آپ پھر مجھے ڈرائیں گے 8 مارچ کی ایگزامپلز دے دے کے. لیکن اس میں دیکھیں بات ہوتی ہے چوائس کی. چوائس کی بات ہے، آپ کا فیصلہ کیا ہے، آپ کی چوائس میٹر کرتی ہے. آپ کو کرنا پڑے گا اپنے نظریات پہ، اپنے نظریات پہ. اور اگر آپ کا ایجوکیشن سسٹم، اگر آپ خود کلیئر ہیڈڈ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کیا ایتھکس پر بات آ گئی، ریاست کا مورل ویلیوز کا اگر آپ کو لیٹ سپوز نہیں سمجھ، سلیبس میں نے نہیں بنانا، سلیبس ریاست نے بنانا. لیکن دیکھیں نا آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو شعور دیا نا، عقل استعمال کریں. ہم لوگوں نے اپنی عقل استعمال کرنی بند کر دی ہے. استعمال کریں اینڈرائڈ کے ساتھ عقل بھی استعمال کریں نا. ٹھیک ہے، میں شاہد سے بات کر لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. جی شاہد، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی. جی پیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. جی میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جی جی ابھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ ٹیچر کے معاملے میں بات کر رہے ہیں نا، جی جی، تو آج کے دور میں آپ کی ہماری زندگی میں ہم اپنے بچے ٹھیک ہوتے نہیں دیکھ سکتے. نہیں دیکھ سکتے؟ نہیں، وہ ایک بہت بڑا لاجک اور فرق ہے. جی جی، وہ یہ ہے کہ میں اندرون شہر کا ہوں. جی جی، بیسیکلی میں اندرون شہر غازی الدین شہید سرکار کے یعنی کہ ان کا ہمسایہ ہوں. ٹھیک ہوگی بات. تو وہاں کی پڑھائی، اور اب میں جب بی ایچ اے کی طرف آیا تو یہاں پر میں نے 2 ٹیچروں کو مار سے بچایا، یعنی کہ ہم بندوں نے مل کے لڑکوں سے بچایا اچھی طرح سے ٹیچر کو. وہ اس وجہ سے کہ وہ پیپر لیا اور پیپر میں لڑکوں نے کوئی بوٹیاں لگائی تو انہوں نے پکڑ لیا. تو انہوں نے اس کو کہا کہ اب بتاتا ہوں میں تمہیں، تو باہر نکلو. اور جب باہر نکلے تو انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا. اب وجہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھ چکے تھے نا، ہمارے ٹیچر آج بھی سامنے آتے ہیں نا تو ادب سے ہم سائیڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس میں 2 باتیں آپ کو بتاؤں، 2 باتیں شاید آپ سے میں عرض کروں. بنیادی طور پہ جتنا لاہور ہے نا، یہ سارا کا سارا نکلا اندرون شہر سے ہی ہے، باہر سے تو کہیں سے نہیں ہے. آج آپ کسی سے بھی پوچھیں، وہ اپنے آپ کو جہاں بتائے گا نا گلبرگ اور ڈی ایچ اے کا، وہ کبھی نہیں بتائے گا کہ میں اندرون شہر کا رہنے والا ہوں. وہ ہمارا کمپلیکس بن گیا، لیکن وہاں کا پرانا دروازہ لے کے ڈی ایچ اے کے فیس 5 کے نئے گھر میں لگانا جو ہے نا، یہ بڑا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ میرا ایک روٹ جو ہے وہ پیچھے. بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ بچے جنہوں نے استاد پہ ہاتھ اٹھایا یا اٹھانا چاہتے تھے، ان کے ماں باپ تو ہم ہیں نا. جی جی بالکل ہے، بالکل ہے.
لیکن یہ جو اسٹیٹس کا فرق آ گیا نا شاہ صاحب، یہ بہت غلط ہو گیا. کیونکہ میں اندرون شہر کی پڑھائی میں بھی دیکھتا ہوں، میرے بھی بچے پڑھتے ہیں، وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. شاید عالیہ آپ مجھے آخری لمحوں میں مجھے اس بات کا ذرا جواب دے دیجئے کہ وہ پڑھائی نہیں ہے، آپ اندرون شہر میں پڑھیں یا باہر ڈی ایچ اے میں پڑھیں، اساتذہ کا بھی فرق ہے، لیکن سلیبس تو ایک ہی ہے نا. یہاں پہ حکومت نظر آنی چاہیے جو یہ کہے کہ مدرسے سے لے کے ہر کالج یونیورسٹی تک بچوں کا جو سلیبس ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ نظریے کا نفاذ کرنا حکومت کا کام ہے، وہیں سے کردار بنے گا. کون سا سلیبس، کون سی پڑھائی، رہنے دیجئے بلال بھائی. دور ہے لائکس اور ڈس لائکس کا. ایک میسج کیجئے، ایک ویڈیو ڈالیے، ایک ٹک ٹاک ڈالیے اور پتہ کیجئے لائکس آئیں یا نہیں آئیں. سارا وقت دماغ ہر 5 منٹ میں کہتا ہے کتنے لوگوں نے مجھے پسند کیا. اور بےہودگی کو اگر پسند کیا جائے تو بےہودگی کے معیار کو آپ متواتر بڑھاتے چلے جائیے تاکہ لائکس آ جائیں. سوشل سائنٹسٹ دنیا میں تو موجود ہیں، ہمارے ملک میں اس لیے ختم کر دیجئے تاکہ ہمیں مجبوراً انہی کو ہیرو ماننا پڑے گا جن کو باہر کے لوگ ہیرو بنا کر ہمارے ملک میں بھیجیں گے. تو ہم نے تو سلیبس کیا بنانے، ہم مانیٹر ہو رہے ہیں، ہم پوری طرح مانیٹر ہو رہے ہیں. اور مانیٹر ہو کے ہماری یوتھ کو جس طرح کیپچر کیے، ہمارا صرف اتنا کام ہے کہ ہم پوری دنیا سے پسندیدگی لیتے جائیں، چاہے اپنے آپ کو بھی تباہ کر لیں، ماں باپ کو بھی ناراض کر لیں، سارے رشتوں کو توڑ دیں. پہنچ گیا. کیا کریں بلال بھائی؟ کریں یہ کہ اپنے بچوں کو دین اسلامیاتی جو تعلیمات ہیں وہ لازمی دیں. میرے بچے، بڑا بیٹا 7ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہے، اور چھوٹی بیٹی جو ہے اس وقت پریپ میں ہے. میں ایک عرض کرنے لگا ہوں ہمارے گھر میں بھی ٹی وی موجود ہے، لیکن بچوں کی تربیت ہے کہ بیٹا جیسے ہی کوئی ایسا سین آئے گا آپ لوگوں کی نظریں جھک جائیں گی اور چینل چینج ہو جائے گا. کیا کریں؟ اگلی بات یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں پر میں ایک بات کروں گی کہ یہاں پر آپ سب سے پہلے اگر دیکھیں ٹیکنالوجی از انیویٹیبل، ٹک ٹاک سب آئیں گے، لیکن آپ پیرنٹس یہاں پر ملتے ہیں پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئرس، ان کو انسٹال کریں، بچوں کو گائیڈ لائن دیں، ٹائم لمیٹڈ کریں، ان کو گائیڈ کریں. کیا کریں؟ ایک جملہ. بچوں کے ساتھ جڑیں، ان کو اچھا برا خود بتائیں اور ان کو خود بتائیں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے. میں بالکل اس بات سے متفق ہوں کہ ٹیکنالوجی سے آپ واپسی کا راستہ لے نہیں سکتے، لیکن اگر آپ اپنی اولاد کے ساتھ اپنے نظریات کے مطابق نہیں جڑے ہوئے تو آپ کی اولاد ضائع ہوگی. لیکن سوال یہ ہے، کیا آپ کے اپنے نظریات ہیں؟